नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल निस्वतुन फ़िल मदीनति इम्रअतुल अज़ीज़ तुराविदु फ़ताहा अन नफ़्सिही क़द शग़फ़हा हुब्बा इन्ना लनराहा फ़ी दलालिम मुबीन। जब अज़ीज़ मिस्र ने अपनी बीवी से ये बात कह दी कि ख़ता तेरी है, गलती और गुनाह तेरा है, तू अपने अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर, तौबा कर, तो बात जो है वो चलती चलती उस महल से बाहर निकलनी शुरू हुई। शहर के अंदर, मिस्र के शहर में औरतें जो थी वो आपस में गुफ्तगू करने लगी। वक़ाल निस्वतुन फ़िल मदीना, मदीना अरबी में शहर को कहते हैं। शहर के अंदर औरतें आपस में बातें करने लगी कि अजीब मामला है, अज़ीज़ यानी अज़ीज़ मिस्र की जो बीवी है वो एक ग़ुलाम के ऊपर फ़रेफ्ता हो गई है। बात समझ में नहीं आती। इतने जाहुल जलाल वाली, इतना माल दौलत और एक वज़ीर की बीवी होकर एक ग़ुलाम पर फ़रेफ्ता हुई है। अब ये बातें शहर में आम होने लगीं। क़द शग़फ़हा हुब्बा इन्ना लनराहा फ़ी दलालिम मुबीन। हकीकत ये है कि ये ग़ुलाम की जो मोहब्बत है ना, वो इसके दिल के अंदर पैवस्त हो चुकी है। शगाफ पर्दे को कहते हैं। जो दिल का पर्दा है ना, उस पर्दे के अंदर इस ग़ुलाम की मोहब्बत जो है वो पैवस्त हो गई है इस औरत की। इन्ना लनराहा फ़ी दलालिम मुबीन, हम देखती हैं कि ये कोई वाज़ेह गलती पे जा रही हैं। अब औरतें आपस में बातें कर रही हैं शहर में, तो ये बात चलती चलती ये बात आ गई अज़ीज़ मिस्र की बीवी जो थी, जिसे ज़ुलेखा कहा जाता है तफसीरों में। कुरान ने तो इसका नाम ज़िक्र नहीं किया। फ़लम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना अरसलत इलैहिन्ना अअतदत लहुन्ना मुत्तकअ व आतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्ना सिक्कीना व क़ालत इख़रुज अलैहिन्ना। अल्लाहु अकबर। जब अज़ीज़ की बीवी ने ये देखा कि मेरे बारे में औरतें ऐसी बातें कर रही हैं, अब उसने एक प्रोग्राम बनाया। उसने जो ख़ास औरतों का उसके ज़हन में आ रहा था ना, ये बातें करती हैं कि इतने मनसब वाली होकर एक ग़ुलाम पे फ़रेफ्ता हो गई, इनको एक दावत पर बुलाया अपने घर में। आलीशान शाही महल के अंदर एक दावत रखी इनके लिए। और अल्लाह का कुरान ये कहता है कि उनमें से हर एक को जो खाने और जो फल पेश किए थे ना, उनके सामने हर एक को अलग अलग एक छुरी उसके हाथ में पकड़ाई कि अपने अपने फलों को खुद ही काटे। व आतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्ना सिक्कीना, हर एक को अलग अलग छुरी दी। तो जब वो महफिल जो थी अपने पूरे जोबन पे थी, सारी मेहमान औरतें खाने में मसरूफ़ थीं और फल काटने लगी थीं कि उसी वक़्त अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने हज़रत यूसुफ़ को ये कहा कि वक़ालत इख़रुज अलैहिन्ना, आप ज़रा इस महफिल के पास से आपने गुज़रना है निकल कर। ग़ुलाम थे, चूँकि वो फरमा बरदारी भी करते थे, वो इस महफिल के पास से गुज़रे जहाँ औरतें फल काट कर खाने में मसरूफ़ थीं। छुरियाँ हाथों में पकड़ी हुई हैं, इस तरह वो फल जो हैं वो काट रही हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम गुज़रे, अपनी नज़रों को झुकाते हुए इधर से उधर गुज़र गए। तो फलम्मा रअयनहु अकबरनहु
وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جب اس کو دیکھا، اب وہ اس طرح گزر رہے ہیں، وہ دیکھتی رہ گئی، اللہ اکبر۔ وہ جو چھریاں ہاتھوں میں پکڑی تھیں، سیب یا وہ پھل جو ان کے سامنے تھے کاٹ رہی تھیں، وہ دیکھتے دیکھتے چھریاں ہاتھوں کے اوپر چل گئیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، اور زبان سے جو الفاظ کہے ان عورتوں نے، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، کہنے لگی کہ یہ تو کوئی انسان نہیں لگتا، یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نوری فرشتہ یہاں پہ اتر آیا ہے۔ اتنا حسن، اتنا جمال، اتنی خوبصورتی، یہ تو لگتا ہے جیسے کوئی نوری فرشتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ہاتھوں کے اوپر چھریاں چلیں تو عزیز مصر کی بیوی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں، دیکھتے دیکھتے کہنے لگی اب بتاؤ کیا بنا تمہارے ساتھ؟ مجھے باتیں کرتی تھیں کہ ایک غلام کے اوپر فریفتہ ہے، عزیز کی بیوی، اتنے بڑے منصب کے اوپر فائز ہونے والے ایک وزیر کی بیوی ایک غلام کے اوپر فریفتہ ہو گیا ہے، بتاؤ اب تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اللہ، اب تو وہ خاموش ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں رہی کہ اتنا حسین و جمیل غلام، حسن اور جمال کا اتنا پیکر غلام، کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر جب چھریاں چل گئیں وہ کہنے لگی ہم بے بس ہو گئی ہیں۔ کہنے لگی پھر مجھے بتاؤ، تم نے تو ایک جھلک اس کو دیکھا ہے، تو جس کے پاس یہ ہر وقت رہتا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اب اس نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ میں بے بس ہوں اس کے متعلق۔ اگلے جو الفاظ ہیں ان پر ذرا غور کیجیے۔ اب آگے وہ کیا کہتی ہے عزیز مصر کی بیوی؟ آپ جو کہہ رہے تھے نا، کل بات ہوئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ بھی ہیں، اس کے باوجود جیل میں کیوں گئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں عزیز مصر کو پتہ بھی چل گیا تھا، اس عورت کے خامند کو، کہ قصور میری بیوی کا ہے، پھر جیل میں کیوں گئے؟ کیوں ڈالا جیل میں؟ 7 سال یا 9 سال جو دونوں روایتیں ہیں، کیوں جیل میں ڈال دیا گیا؟ وجہ کیا تھی؟ یہ الفاظ بتاتے ہیں وجہ کیا تھی۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ اس نے کہا عزیز مصر کی بیوی نے کہ اگر یہ وہ کام نہیں کرے گا جو میں اس کو کہتی ہوں، برائی والا، گناہ والا، استغفر اللہ، اگر یہ وہ کام نہیں کرے گا، لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، ضرور اس کو قید میں ڈالیں گے اور یہ ذلیل اور رسوا کر دیا جائے گا۔ اللہ، اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گناہ سے بچ کر بھی عورتوں کے مکر جو ہیں وہ بندے کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں، گناہ سے بچنے والے بندوں کو۔ اب یوسف علیہ السلام تو گناہ سے بچ گئے ہیں، اب اس نے کیا کہا ہے؟ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، یہ ذلیل ہونے والوں میں سے ہو جائے گا۔ میری بات اگر نہیں مانے، واضح لفظوں میں پتہ کیا ہے؟ اگر یہ برائی نہیں کرے گا جو میں کہتی ہوں تو میں اس کو ذلیل کروں گی، یہ واضح لفظوں میں اس نے کہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے جو فرمایا ہے نا، میرا نبی یوسف علیہ السلام انہو من عبادنا المخلصین، میرے مخلص ترین بندوں میں سے تھا۔ جب اس نے اتنا بڑا عزم دیکھ لیا اس عورت کا کہ یہ عورت باز آنے والی نہیں، عزیز مصر کو بھی معلوم ہو رہا تھا چونکہ گھر میں رہتا تھا، آتے جاتے حالات دیکھ رہا تھا کہ یہ باز آنے والی نہیں، اس نے یہ فیصلہ کیا اگرچہ قصوروار میری بیوی ہے، اس بدنامی سے بچنے کے لیے اور اس کو برائی سے محفوظ کرنے کے لیے اس نے یہ فیصلہ مناسب سمجھا کہ یوسف علیہ السلام کو ہی الگ کر دیتے ہیں، یہ جیل میں رہے گا، وہاں پر اس کو کھانے پینے کی ساری سہولتیں ہم میسر کریں گے، لیکن اس بدنامی سے میری بھی جان چھوٹ جائے گی، میری بیوی بھی گناہ سے بچ جائے گی اور یوسف بھی برائی سے بچ جائے گا۔ یہ فیصلہ سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس بات کو مقدم جانا کہ یوسف علیہ السلام کو کسی مقرر وقت تک اس سے الگ کر دیا جائے۔ اصل میں وہ جیل سزا کے طور پر نہیں تھی، اس عورت سے، اس کے مکر سے الگ کرنے کے لیے ایک عزیز مصر نے جو تھا وہ پروگرام بنایا تھا کہ اس کو الگ کر دیا جائے۔ یہ تھی اصل میں حکمت۔ اب جناب یوسف علیہ السلام نے جب آخری بس یہ بات سن لیں
یقین جانیں اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ان حالات کے اندر جب عورت کے مکر و فریب کا جال ان کے اوپر اس طرح وہ ڈال رہی ہے، اپنے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، بڑی کمال دعا ہے۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ یوسف علیہ السلام ان حالات میں اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے اللہ، اے میرے رب، جس برائی کی طرف سے مجھے بلا رہی ہے اللہ، اس برائی سے مجھے جیل جو ہے وہ مناسب ہے، یا اللہ میں جیل کو پسند کر لیتا ہوں، اس برائی کو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ اب آگے جو الفاظ ہیں اس پر ذرا اور غور کیجئے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، عورتوں کے مکر کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ اگر تو نے مجھے ان عورتوں کے مکر سے نہ بچایا، ان کے فریب سے اور ان کی برائی سے نہ بچایا، اصب الیہن واکن من الجاہلین، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور ان کی طرف مائل ہو کر میں جاہلوں میں سے شمار کر لیا جاؤں گا۔ اب اللہ کا نبی اتنے بڑے لفظ کہہ رہا ہے، اس لیے عورتوں کے مکر سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تو اپنی رحمت سے محفوظ فرما۔ مگر نہ یوسف علیہ السلام وہ خود بے بس ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ اگر تو نے مجھے نہ بچایا تو میں ان کے مکر سے، ان کے دھوکے سے، ان کی برائی سے میں نہیں بچ سکتا۔ اس لیے جب سارا منظر سامنے آ گیا تو عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں سے کہا بتاؤ اب تمہارا کیا حال ہوا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان عورتوں نے بھی یہ چاہا تھا کہ ہم بھی وہ منظر دیکھیں، وہ غلام دیکھیں، اس لیے وہ تانے دے رہی تھی عزیز مصر کی بیوی کو۔ بہرحال میرے بھائیوں، قرآن حکیم کے اس سبق سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہمیں ظاہری فتنوں سے بھی بچا اور اللہ باطنی فتنوں سے بھی بچا۔ یہ ظاہر باطن جو فتنے ہیں اللہ سب سے ہمیں محفوظ فرما۔ تو اللہ جب بچاتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں پوری اترتی ہیں بندوں کے اوپر۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی فاستجاب لہ ربہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ، فوراً اگلی آیت میں قبولیت آ گئی، فاستجاب لہ ربہ، اللہ نے اس کی دعا کو سن لیا۔ فصرف عنہ کیدہن، اور ان عورتوں کے مکر سے اپنے محبوب نبی کو بچا لیا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ دعاؤں کو سننے والا ہے، علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیل میں اپنے نبی کو ڈالنا مناسب سمجھ لیا، برائی سے محفوظ کر لیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر انسان پر بڑے بڑے حالات آتے ہیں، بڑے بڑے واقعات آتے ہیں، فتنوں کا دور ہے۔ اللہ سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما۔ باقی انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں چلیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمیں ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما، عقیدہ توحید والا، عمل سنت والا نصیب فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، تنگ دست بندوں کی تنگ دستیاں دور فرما۔ اللہ ہمارے فوج شدگان کی قبروں کو جنت کے بغیچے بنا۔ اللہ کریم عالم اسلام کی مدد فرما، اللہ ہمارے ملک کی حفاظتیں فرما۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ ہمارے ملک کو قدرتی وسائل سے مالا مال فرما۔ اللہ ہمارے ملک کی معیشت کو بہتر فرما۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔